अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है मन आज़रदा मताए ज़ीस्त। ये है सीज़न 2 मताए जहाँ है तू का। मुसन्निफ़ा है एस मरवा मिर्ज़ा, किस्त नंबर 5। मूसा मेरे प्रिंस, आज इतना अहम दिन है, अब उठ जाओ, शाम होने को आई है। सब तुम्हारे लिए तैयारियों में लगे हैं और तुम यूँ सोकर बर्थडे वेस्ट कर रहे हो। जाते हुए आली ने मूसा को जगाने की ताकीद की थी, तभी वो मूसा को समझाने आई थी। शानजे ने खिड़कियों पर गिरे पर्दे हटाकर औंधे लेटे मूसा तक पहुंची और बहुत लाड से उसके सर के बालों में हाथ फेरते शिकवा किया। लेकिन वो अपनी मर्जी पर चलने का आदि, किसी को अहमियत देना तो दूर, ऐसा सोचता भी ना था। और यह दिन उसके लिए अहमियत ही कहाँ रखता था जो उसे कोई खुशी होती। आप सब मेरे सुकून के दुश्मन हैं, लिहाजा फायदा नहीं आप सबके साथ बैठने का। मुंह तकिए में दबाकर न रूठेपन से वारिद होती इस बड़बड़ाहट पर शानजे उस लड़के की ऐसी कड़वी बात पर अफसुर्दा हो गई। वो सीधा हुए खुमार आलूद अंदाज में अपना सर शानजे की गोद में रखकर आंखें मूंद गया। शानजे ने मुस्कुराकर अपने सबसे प्यारे और मोटी बच्चे के बालों में हाथ फेरते हुए पेशानी चूमी। यही लाड ही थे जिसके बायस वो हद दर्जा खुदसर था। सबसे ज्यादा दादा की सिमत से मिलती हिमायत उसका हथियार थी, जो फाहिद, हुरिया और हुजैफा से कहीं दर्जे मूसा को लाडला रखते थे, क्योंकि वो सबसे अलग था। इतने बदगुमान क्यों हो तुम सबसे मूसा? तुम्हारी ये हद दर्जा बढ़ती जिदे तुम्हारे बाबा को सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर देंगी। वो सुबह कह रहे थे कि तुम्हें भी मीकाइल की तरह बाहर भेज देंगे। तुम्हारी मम्मा तुम्हारी जुदाई कैसे सहेंगी? तुम जानते हो मैं तुम्हें या हुजैफा को कभी खुद से दूर नहीं कर पाऊंगी। शानजे उसके उलझे बालों में हाथ फेरे हनूस अफसुर्दगी से बोली, जिस पर मूसा ने अपनी आंखें खोलकर चेहरे पर पत्थर सी हकारत सजाई। वो अभी से चेहरे पर हल्की बियर्ड और मूछ लगाने का शौकीन था। शायद उसे लगता यूं वो ज्यादा रौबदार लगता है, और शानजे उसके साथ तो उसकी छोटी बहन लगती थी। ऊपर से मूसा का उखड़ा मिजाज मजीद सबकी परेशानी बनता था। शौक भी सबसे निराले थे। मोहतरम का इंटरेस्ट एक बड़ा बिजनेसमैन बनने की तरफ था। नखुवत पने वाली, खुद मुख्तार और अपने आप को बुलंदो आली करना उसे हमेशा से पसंद था। मैं उनकी कोई प्लानिंग कामयाब नहीं होने दूंगा। ये बात आप उन्हें बता दें। आप सब लोग चाहते हैं मैं यहाँ से चला जाऊं और वो मीकाइल अपनी चाल में कामयाब हो जाए। नेवर। जब तक आप लोग मुझे हाले नहीं देते मैं ऐसा ही रहूंगा। वही कई माह की जिद जिसकी खबर सिर्फ जलाल और शानजे को थी, क्योंकि उन दोनों को खदशा था कि अगर ये बात किसी और को पता चली तो गजब होगा। वो हाले को किसी चीज की तरह जिद लगाकर मांग तो बैठा था, मगर शानजे और जलाल जानते थे कि अगर मूसा की ये बचगाना और बद दिमाग जिद आली को पता चली तो वो कल का भेजता उसे आज चलता करेगा। वैसे भी आली अपने दोनों बेटों के मामले में कोई बेचा नरमी का कायल ना था। हुजैफा तो खैर था ही शरीफ, मगर उसकी सारी जिदें भी ये दूसरा बड़े वाला पूरी कसर के संग पेश करता था। शी इज नॉट अ टॉय और नॉन लिविंग थिंग मूसा। वो एक जीती जागती प्रिंसेस है। सब जानते हैं वो और मीकाइल एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं। क्यों तुम हम सबकी इतने सालों की दोस्ती बर्बाद करने पर तुले हो? और जिस तरह तुम हाले चाहते हो ऐसा ख्वाब में भी मुमकिन नहीं। हमान और एमल कभी भी हाले की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं लेंगे, और हाले की मर्जी पूरी फैमिली जानती है। वो तुमसे कितना गुरेज बरतती है। तुमने आज तक उससे लड़ने, रोब जमाने, इरिटेट करने और उसे हर्ट करने के सिवा किया क्या है? और अब तुम चाहते हो हम तुम्हारा उससे निकाह कर दें? शानजे की सारी बातें वो बेनियाजी से उकताए मुंह के संग बर्दाश्त करता। आखिरी बात पर तिल मिलाकर शानजे की गोद से सर उठाता उठा और उसके चेहरे पर वो वाकया बागियाना रंग देख सकती थी। हाले सिर्फ मेरी मलकियत है, इतना आप जान लें। उस मीकाइल को तो मैं देख लूंगा। शादी के लिए आप मुझे अभी छोटा समझती हैं तो ठीक है, लेकिन उसे मेरा कर दें। ऐसा ना हो किसी दिन मेरे हाथों हाले और मीकाइल दोनों का कत्ल हो जाए। ये बात आप सब तक पहुंचा दे, वरना खुद मुझे मुंह फाड़कर सबको बताना होगा। एक एक लफ्ज जताकर कहता, बिना शानजे के फटे तासुरात को अहमियत दिए वो ब्लैंकेट बेदर्दी से खींचकर फर्श पर मारता फ्रेश होने चला गया। शानजे उसकी धमकी पर सुन हो गई थी। तहस नहस सा अंदाज लिए अपना सर पकड़कर रह गई। यार मुझे समझ नहीं आ रही क्या लूं, कितना मुश्किल है कसम से। वो दोनों ड्राइवर के साथ मॉल आई थी। मूसा की बर्थडे का गिफ्ट अभी तक पेंडिंग था, और अब पूरे मॉल में तंदनाने के बावजूद मजाल हो जो हाले को उस खड़ूस के शायाने शान कुछ पसंद आया हो। ग्रे स्कर्ट पर हाफ वाइट शर्ट और गले में रोल किया हिजाब लिए वो सख्त कोफ्तज़दा सी लग रही थी, जबकि मिस अरूब वाइट पैंट के ऊपर शॉर्ट सतरंगी फ्राक और गले में एक बल देकर लिए दुपट्टे के संग टेल पोनी किए हुए थी।
दोनों ही नाजुक सी परियां थी और इस वक्त यूं लग रहा था शदीद मुतज़ब्ज़ब हैं। सही कह रही है हाले, वो क्या है? दोनों एक साथ ही चल रही थी जब अरूब ने पहली बार मुत्तफिक हुए मुंह बसोड़ कर कही, मगर दूसरी बार वो सामने न जाने किस चीज को देख कर रुकी। हाले ने फौरन से पेशतर अरूब की निगाहों के इशारे में देखा। वो एक छोटी सी ग्लास डोर वाली दुकान थी जहां बहुत सी मुनफरिद और अछूती चीजें नजर आ रही थी। हाले और अरूब वहीं उसी शॉप में दाखिल हुई। ड्रीम कैचर कहते हैं ये अच्छे और खूबसूरत ख्वाब देखने में मदद देता है। लेडी शॉप ओनर ने दोनों प्यारी सी गर्ल्स को महवियत से लहराते पंख और मोतियों वाले उन जालों को देखते पेशावराना मुस्कुराहट के संग कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ख्वाब तो इन चीजों के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत यूनिक और प्यारे डेकोरेशन पीस जरूर है। क्या आप मुझे ये ब्लैक एंड सिल्वर वाला दे सकती हैं? हाले ने हैरत से उस लड़की का ये इंकशाफ सुनते खोए हुए अंदाज में कहा, जिस पर वह मुस्कुराकर हाले की पसंद का बहुत ही खूबसूरत स्याह और सिल्वर मोतियों और पंखों से बना ड्रीम कैचर उतार कर उसे दे रही थी। अरूब भी सताइशी अंदाज से उसे छूकर देखने लगी। जरूर ये आपके कमरे की बालकनी में बहुत सजेगा मैम, वो लड़की बहुत धीमे से मुस्कुराते अंदाज से बता रही थी। हाले ने उसकी पेमेंट अदा की और उसे खरीद लिया। थैंक यू, क्या आप वो दिखा सकती हैं ये क्या है? हाले को ये दुकान बहुत दिलचस्प लगी थी। यहाँ रखी बहुत नाजुक और प्यारी चीजें हाले और अरूब दोनों को मतवज्जा कर चुकी थी। जी ये प्रिज्म आर्ट मिरर है, ये आईना खास मिस्र से यहाँ आया है। इसकी खास बात यह है कि ये अक्स को 3-4 रंगों में दिखाता है। सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो ये आईना अपना रंग बदलता है। ये इंसान के हर मूड के लिहाज से तरतीब दिया गया है। अगर आप गुस्से में हैं तो ये नीले रंग को ओढ़कर आपके माइंड को रिलैक्स करता है। ये ऑनर लड़की जिस अंदाज से उस बेइंतहा खूबसूरत आईने को छू कर अपनी मीठी जुबान से उसकी अफादियत बता रही थी, यह हाले और अरूब दोनों को खुशगवार मुस्कुराहट दे चुका था। जिस कदर मूसा मुनफरिद था, हाले उसके लिए ये दोनों बेइंतहा खास और नायाब तोहफे ले चुकी थी। बहुत खूबसूरत है, मैं फिर जरूर आऊंगी। आपकी शॉप बहुत अच्छी और मजेदार चीजें हैं। वो आईना भी एक मखसूस महफूज कवर में पैक करवाया और खरीदने के बाद मुस्कुराकर ऑनर का शुक्रिया अदा कर रही थी। जरूर, मुझे आप जैसे कदरदानों का इंतजार रहेगा। हैव अ गुड डे। बहुत प्यारे अंदाज से दोनों को रुखसत किए हुए वो बोली, जिस पर हाले और अरूब उसका शुक्रिया अदा करती बाहर निकल आई। आज पहली बार मूसा की तरह के अजूबे तहाइफ ले पाई हूँ। उनके कमरे में लगाऊंगी ये दोनों। हाले का जोश वाकई काबिल दीद था और अरूब तो उसकी खुशी पर कुर्बान हो गई। जी बुई जान, आप मत आए, आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। मैं हूँ लाला के पास, आप परेशान मत हो। जिसकी वजह से उनको ये जख्म लगा है वही उनकी मसीहा है। जासिया ने अफसुर्दा सी निगाह बहाम पर डाली, जो मौत से गले लगकर वापस आ तो चुका था मगर अभी तक होश से बेगाना था। उसे भी अब आर्ट हाउस और घर को छोड़कर भाई के साथ रहना था, जो बेहिसी का शाहकार था। कमरे में दाखिल होती हुरिया दानिस्ता जासिया से नजर चुराती अपना ध्यान अबहाम पर लगाए करीब आई। नर्स उसकी ड्रिप चेंज कर रही थी। जासिया ने फोन बंद किए का जर्दा निगाह अबहाम पर डाली और दूसरी हुरिया पर, जो नर्स से उसकी मौजूदा रिपोर्ट जान रही थी। हुर आपी लाला को होश। जासिया ने घबराकर अबहाम की लड़ती पलकें देखकर नर्स से मुखातिब हुर को पुकारा, जो अपनी सारी तवज्जो अबहाम पर डाले नर्स को हिदायत करती हुई तशवीश ज़दा लगी। गोली उसकी दिल से परे लगी थी, जिसके बायस वो बच गया था, मगर वो मर भी सकता था। जासिया ने उठकर अबहाम के पास बैठते ही उसका कनोले वाला हाथ थामे भीगी सी मुस्कान थी, मगर अबहाम के चेहरे पर लिखी सख्ती बिना कहे हुरिया और जासिया का चेहरा बुझा गई थी। साला कहीं का, निशाना चूक गया। जख्म देने वालों को मरहम का हक नहीं होता हुर बीबी। वो हुर का जख्म को छूता हाथ पकड़कर रोकता जिस खफगी और नाराजगी से कह रहा था, उस पर जासिया ने उदासी से एक नजर हुर को देखा। लाला, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कम से कम मेरा और बुई जान का तो सोच लेते। ये आप दोनों मुझे बता दें, आखिर इस कत्ल और गारत में जासिया कहाँ सर मारे जाकर। सॉरी टू से, आप दोनों ही बेरहम हो। जासिया तो पहले ही अबहाम की इस दरिंदगी पर बोझल थी, मजीद बेहिसी पर रुहासी हुई फट पड़ी और वो दोनों उसे ही बुझे अंदाज में देखने लगे, जो दोनों पर तलखी से भरी निगाह डालती दिल बर्दाश्ता सी कमरे से बाहर निकल गई। जाकर इनके लिए कुछ सूप वगैरह का कहो, मेरे ड्राइवर को कहना वो घर से ले आएगा। हुर ने फाइल उठाकर जानबूझकर खुद की सिमत आग छलकाती आंखों से तपश देते अबहाम को नजरअंदाज किए नर्स को हिदायत दी, जिस पर वो फर्माबरदारी से बाहर निकली। हुर ने एक लंबी सी सांस खींची, जैसे उस शख्स पर चिल्लाना चाहती हो। तुम एक पागल शख्स हो अबहाम, इतनी मैच्योर उम्र के बावजूद ऐसी बदहवास और जनूनी हरकत। चाची कितनी टूट गई है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं। सोनम आंटी अलग घर में बिस्तर से आ लगी हैं। तुम्हारी इस हरकत पर पहले से ज्यादा खौफजदा हूं मैं।
تم جیسا انسان میں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ ہاں، مسیحائی میرا پیشہ ہے جو میں کرنے پر مجبور ہوں۔ حوریہ کی ستم ظریفی اس نیم جان شخص پر گراں تو تھی ہی، مگر اسے حور کے انکار سے جسمانی اور قلبی درد ایک ساتھ جاگا اور وہ کراہ اٹھا۔ بے ساختہ ہاتھ اپنے زخم پر جکڑا اور حور ہراساں سے اس کے زخم پر لگی پٹی اکھاڑنے کی کوشش پر اس کا ہاتھ پکڑے پھٹی آنکھوں سے ابہام کو دیکھنے لگی، جو زخموں کو ناسور بنانے پر بازد تھا۔ ابہام، پلیز میرے صبر کا امتحان مت لو، تمہاری یہ حرکتیں میرا دماغ خراب کر رہی ہیں۔ تم اس قدر خود غرض کیوں ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو جاسیہ اور آنٹی کا کیا ہوگا؟ کیسے رہیں گی وہ؟ ہر بار کی طرح وہ اسے جذباتی کرتی جاسیہ کا واسطہ دے چکی تھی اور وہ جبڑے بھیجتا سرخ آنکھیں پھیرے کئی درد محسوس کر رہا تھا۔ میرے مرنے کا تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا حور، اور یہ بات مجھے زندہ رہنے نہیں دیتی۔ جاسیہ مجھ سے بھائی پر کبھی بھی ڈیپینڈ نہیں کرتی آئی، اور بوئی جان بھی جانتی ہیں ناکارہ ہوں میں۔ نہ کسی کو کندھا دینے کا شوق رکھتا ہوں، نہ کسی کے آنسو پہنچنے کا ذوق۔ اور ہاں، مسیحائی کرنے کی سزا جانتی ہو تم، میں تمہیں اپنے علاوہ کسی کا ہونے نہیں دوں گا۔ اگر تم میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں۔ مسلسل اس شخص کی ایک سی تنبیہات حوریہ کو بھنا چکی تھی، اس کا سر شرارے پھوڑتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کیسے اس بد دماغ سے پیچھا چھڑائے، اس کا کوئی حل نہ تھا۔ ابہام صرف ایک شے پوری ایمانداری سے کرتا تھا، وہ تھی حور سے پاگل پن کی حد تک محبت۔ اس کے سوا اس کا کوئی دوسرا کام نہ تھا۔ حور اسے کبھی پسند نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کے جذبات سے ہراساں تھی۔ اگلے پل وہ شخص کون سا عذاب لاحق کر دے کچھ خبر نہ تھی۔ حور نے ضبط کے سنگ غصہ دبایا، مگر ابہام پر اسے اس وقت غضب چڑھ رہا تھا، جو مسلسل اپنے ہاتھ کی پشت پر لگی ڈرپ کو ہلانے کا دردناک شغل کر رہا تھا، اور اس دوران اس کی رگ سے خون نکل پڑا، مگر حور اس شخص کی اس اذیت پسندی پر سوائے کڑنے کے اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ تم سائیکو ہو چکے ہو، ضد اور خود غرضی کے آگے تمہیں میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں۔ مجھے تم سے خوف آتا ہے ابہام، میرے ہاتھ دیکھو، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے محبت اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکوں گی، اور تم زبردستی کر کے پچھتاؤ گے۔ کچھ دیر وہ رخ پھیر کر اپنی تلخی پیتی رہی اور یک لخت مڑ کر حتمی انداز میں ابہام کی سمت دیکھتے سخت اکتا کر بولی، لہجے میں بے بسی در آئی، میں تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں اور تم اچھی طرح میرے پاگل پن سے واقف ہو۔ خفیف سا تل ملاتے ہوئے تمام تر تکلیف برداشت کرتا ابہام اسے مزید ہراساں کرتا وارننگ دے رہا تھا، اور وہ سفید چہرہ لیے اس شخص کی دھمکی پر تھم چکی تھی۔ تم کیوں مجھے اریٹیٹ کر رہے ہو؟ زبردستی نہیں کر سکتے، چاسی کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہی ہوں، ورنہ تم مسیحائی کے قابل نہیں۔ بیٹھ کر جتنے زخم اکھاڑنے ہیں اکھاڑو، مزید تمہاری شکل دیکھی تو میں خود پاگل ہو جاؤں گی۔ تھک ہار کر وہ بھلے اسے برہمی اور بے بسی سے کہہ کر گئی تھی، مگر ابہام اس کے جاتے ہی لمبی سی سانس خارج کرتا آنکھیں موند چکا تھا، جیسے اسے پورا یقین تھا کہ یہ مسیحا بس اس کی ہے۔ ہے واٹ ہیپن؟ یار اتنی سٹرونگ وومن ہو کر رو رہی ہو؟ ارے آپ سب کا لنچ۔ فاہد اس وقت صرف جاسیہ کے لیے آیا تھا، حور اسے ساری صورتحال صبح ہی بتا چکی تھی۔ ابھی وہ سیدھا تھانے سے گھر گیا اور ہانیہ نہیں ابہام کے لیے سوپ اور حور اور جاسیہ کے لیے کھانا بھجوایا تھا۔ اس وقت وائٹ پینٹ اور اسکائی بلو شرٹ کے سنگ وہ دور سے ہی کوریڈور پر لگی کرسیوں پر بیٹھ کر روئی شکل بناتی جاسی کو دیکھتے مبہم سی شرارت سے بولا، مگر ساتھ ہی حور کو ICU روم سے نکلتا دیکھ کر اگلی بات اس سے کہے جاسیہ کے پاس آئے، جو اپنی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی خود کو دوبارہ مضبوط کر چکی تھی۔ حور نے فاہد کو اشارے سے جاسیہ کے پاس رہنے کا کہا اور خود بنا لنچ لیے ہی آفس کی سمت بڑھی۔ فاہد نے لنچ باکس سائیڈ پر رکھتے ہی ساتھ بیٹھ کر جاسیہ کو دیکھا، جو گمسم سی ڈسٹرب تھی، اور اتنا بولنے والی لڑکی بنا جواب دیے سر جھکا لے تو یہ فاہد کے لیے سراسر تشویشناک تھا۔ لالا نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے، ان کی بے حسی مجھے چاہ کر بھی سٹرونگ نہیں رہنے دیتی۔ وہ اس کا دکھ سمجھتا تھا، وہ یونی میں ایک ساتھ پڑھے تھے، مگر پھر جاسیہ کی پیاری طبیعت کے باعث وہ گھر تک ہانیہ اور حور کی بھی فیورٹ تھی۔ 4 سال سب بہت زبردست رہا، مگر پھر جاسیہ کے ولن بھائی کی پاکستان آمد اور حور کے لیے یکلخت جنونی روپ ہر شے تہس نہس کر گیا تھا۔ فاہد نے اس بات کو سن کر افسوس زدہ تاثر دیا، وہ سمجھ سکتا تھا کیونکہ اس ساری سچویشن سے وہ باخبر تھا۔ اللہ بچائی اس محبت سے یار، ابھی یہاں انسپکٹر فاہد ریحان ہوتا تو سچی تمہارے بھائی کی چترول کر ڈالتا، پر عمر کا لحاظ کر لیتا ہوں۔ فاہد منہ بسوڑتا اس محبت نامی بلا کو کوستا، جتنا معصوم لگا اتنا ہی پیارا وہ اگلی بات پر لگا جو اس نے جاسی کو ہنسانے کے لیے کی اور خوب کامیاب ٹھہری۔ وہ نیلی آنکھوں والے دونوں مسکراتے فاہد کی آنکھیں گرے شیڈ دیتی تھی، مگر جاسی کی آنکھیں ایک دم سمندر کے گہرے پانی جیسی تھی۔ چلو تھوڑا ہی صحیح تم مسکرائی تو، دعا ہے اللہ ان کو عقل دے، یا پھر حور آپی کو ہمت کہ وہ اس جنونی بندے کو قبول کر لے۔
لیکن وہ کیا ہے کہ اس جنم میں یہ دونوں چیزیں ناممکن، سراسر ناممکن۔ فاہد اپنے پیشے کے لحاظ سے بالکل خڑوس اور سنجیدہ نہ تھا، بلکہ جہاں وہ دوستوں کے دل کا ٹکڑا، وہیں گھر کے بڑوں کا لاڈلا اور بچوں کا بیسٹ بھائی تھا۔ اس کا مزاج درویش تھا، یوں جیسے فیملی میں وہ دوسرا اکبر ودود ہو۔ جاسیہ کی اداسی ہٹانے میں وہ کامیاب تھا، مگر وہ پھر بھی رنجیدہ تھی۔ لیکن ان کو کچھ ہوا تو میں سہ نہیں سکتی، اور پتہ ہے ستم کی بات یہ ہے کہ لالا کو میری تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں۔ ماما اور بابا کی ڈیتھ کے بعد سے وہ بہت ٹوٹ گئے تھے۔ میں تو چھوٹی اور نہ سمجھتی، تبھی بوئی جان نے سنبھال لیا، مگر وہ بوئی جان سے بھی سنبھالے نہ گئے۔ ان کا علاج حور آپی ہیں، مگر میں اتنی خود غرض نہیں کہ ان کو مجبور کروں لالا کے علاج پر۔ جاسیہ کی آواز میں کھارا پن اور لہجے میں یاسیت تھی۔ فاہد بھی سینے پر ہاتھ باندھے اس کی بات پر متفق تھا۔ جاسیہ نے بے ربط سی سانس لیے سر دیوار سے ٹیک دیا۔ چلو تم اداس مت ہو، ٹھیک ہو جائیں گے وہ۔ میں حور آپی سے بات کروں گا، مما، دادو اور بابا سے اگین ڈسکس کروں گا سارا معاملہ۔ ممکن ہے کوئی تیسری راہ نکل آئے۔ فاہد نے رخ پھیر کر پر امید انداز سے کہا، جس پر جاسیہ نے ممنون نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ اسے دوست سے بڑھ کر اچھا لگتا تھا، مگر جاسیہ کو ڈر لگتا تھا کہیں وہ محبت کا اظہار کر کے دوست بھی نہ کھو دے۔ تھینک یو۔ جاسیہ کی نگاہیں متبسم تھی۔ فاہد نے خوشگوار سی حیرت میں ڈوبے اسے دیکھا۔ فار واٹ میم؟ مجھے یہ سمجھانے کے لیے کہ میں اسٹرانگ رہوں۔ جاسیہ کی سادہ سی سچائی پر فاہد نے مسکرا کر اپنی آنکھیں چھوٹی کیے فرضی کالر جھاڑا۔ آئی ایم پین کلر۔ تم کبھی بھی بندہ ناچیز سے حوصلے کا کنٹینر لے جا سکتی ہو۔ چلو اب یہ اداسی چھوڑو اور یہ لے جاؤ، حور آپی کو بھی کھلا دینا، اور دیوانے بھیا کا سوپ بھی ہے۔ مجھے اب نکلنا ہے، سی یو۔ فاہد زندگی سے بھری آنکھیں پھیلاتا اترا کر دریا دلی سے آفر پیش کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ حافظ۔ فاہد نے اجازت طلب نگاہیں لیے کہا اور مقابل سے مسکان ملتے ہی واپسی کے لیے مڑ گیا۔ جاسیہ نے اس کو اوجھل ہونے تک دیکھا اور ایک افسردہ سی نگاہ آئسی روم پر ڈالی، تھکے قدموں سے حور کے کیبن کی سمت بڑھ گئی۔ پورا جلال ولا خوبصورت اور مخملی سی سجاوٹ میں پیوست تھا۔ یہ حسین سی رات آج صرف اور صرف موسیٰ کے لیے سجی تھی۔ خیر سے آج کے دن ہی دھرتی پر بوجھ بڑھانے ان موصوف کی آمد ہوئی تھی۔ 20 سال کا ہونے کے باوجود نہ جانے خود کو کیا سمجھتے تھے جناب۔ ہر سمت اس کے چاہنے والے ہی اس کا غرور تھے۔ بابا اور مما کا ہر لمحہ اس کے لیے فکر مند رہنا ہی اسے حد درجہ چھوا ہوا بنا چکا تھا۔ دادا جان کی رعایت جو وہ اسے عزیز پوتا ہونے کے ناطے دیتے تھے، جس کا وہ ناحق فائدہ اٹھاتا تھا۔ تائی جان، تایا جان کے ساتھ ساتھ فاہد اور حور کا بھی وہ لاڈلا رہا تھا۔ پھر حمان اور ایمل بھی اسے عزیز جانتے تھے۔ ان دونوں کے لیے جیسی حالے ارما، عروب اور حاشر، ویسے ہی موسیٰ، حذیفہ اور میکائیل تھے۔ فادی اور حور تو سمجھدار، ہر دل عزیز جنریشن تھی۔ ایمل اور حمان کا دل آویز سا کپل محفل کی دوسری جگہ جان تھا، اوپر سے محترم آریان اور شان سے بھی ساحرانہ سے سراپوں کے سنگ محفل کی زینت تھے۔ اکبر اور نور کا تو گریس ہی منفرد اور اچھوتا تھا۔ گھر کے سائی جیسے بزرگ مگر ڈھال کی طرح اپنے بچوں کا سوچنے والے فیصل اور جلال، جن کی آنکھیں اپنے گلشن کی شادابی پر معطر ہو جایا کرتیں۔ پھر اس گلستان کی رونقیں حالے، عروب، حاشر، ارما، حذیفہ، میکائیل اور موسیٰ صاحب۔ زندگی بظاہر دیکھنے سے بہت مکمل لگتی تھی، مگر کمیاں تو تھیں، بہت جگہوں پر زیادتی بھی تھی۔ کہتے ہیں نا، وسائل اور ذات کے پھیلاؤ سے زیادہ سکھ انسان کو ناشکرا کرتے ہیں۔ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والا موسیٰ ان نعمتوں کا شکر گزار تب تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک اسے ٹھوکر نہ لگتی۔ یہ شکر گزاری ایسا وصف ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ میکائیل کو دیکھ کر ہر کوئی یہی کہتا کہ وہ دوسرا حمان ہے، ویسا ہی مہربان۔ شاید اس کی وجہ اکبر کا ٹھہرا مزاج تھا، جو مکمل طور پر میکی کے اندر رچ بس گیا، مگر موسیٰ کو دیکھ کر یہ کہنا کہ وہ عالی پر ہے مناسب نہ تھا۔ عالی جنونی اور کھرا انسان تو تھا، مگر بد لحاظ نہ تھا، رشتوں کی نزاکت اور محبت پہچاننے والا تھا۔ مگر موسیٰ کے اندر کی بد لحاظی پر سب الجھ جاتے کہ یہ ایسا کیوں ہے، لیکن یہ صرف وہ جانتا تھا۔ اس کی ہلکی پھلکی جھلک جلال اور شان سے جانتے تھے، اور شاید اب وہ حالے تک بھی اپنی ذات کی بد لحاظی کا اثر پہنچانے کی نہ صرف کوشش شروع کر چکا تھا بلکہ فیصلہ بھی لے چکا تھا۔ بہت تیر سی نظر جو جسم و روح تک سرایت کر رہی تھی، اس کے سنگ وہ حالے کی حرکات و سکنات دیکھ کر اکڑا ہوا دیوار سے بازو لگائے کھڑا تھا۔ وہ آئینہ اس نے موسیٰ کی جہازی بیڈ کے بائیں جانب بہت پیاری ڈیزائننگ بلیک اینڈ وائٹ پھولوں والی دیوار پر بہت سے فوٹو فریم کے ساتھ نصب کیا تھا۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے چھوٹے سی صوفہ سٹول پر چڑھ کر بالکنی کی سمت کھلتے ڈور کے مڈ میں ڈریم کیچر نصب کر رہی تھی۔ وہاں سے باہر رنگ برنگی برتھ ڈے سیلیبریشن بآسانی دیکھی جا سکتی تھی۔ باقی سب باہر ہی تھے۔ رات کی پھیلی ہوئی دل فریب یہ رونق موسیٰ کو اپنے کمرے میں محسوس ہو رہی تھی۔
ارما اور حذیفہ بھی وہیں صوفے پر بیٹھے حاشر کے ساتھ مستیاں کر رہے تھے اور اللہ جانتا تھا موسیٰ کو وہ تینوں اس وقت زہریلے محسوس ہو رہے تھے۔ نیوی بلو اینڈ گرین شارٹ فراک میں آج تو ہیزل آنکھوں والی تباہی لگ رہی تھی۔ اوپر سے سڑے موسیٰ نے بھی آج سیاہ کو چھوڑ کر وائٹ شرٹ، وائٹ پینٹ پر میرون باریک اونی شرٹ پہن رکھی تھی۔ چہرے کا وہی تباہ کرتا بکھرا ہوا حسن جو نہ سلجھ کر بھی جان لیوا تھا۔ پھر وہ آنکھیں جو سراسر کسی ناگردہ الزام سے کسی پر بھی لگ جائیں تو وہ اسیر دوامی ہو جاتا۔ کیا چک لگا رکھی ہے تم تینوں نے، جاؤ یہاں سے۔ مسلسل اس کے دھیان پرور عشق میں خلل ڈالتے یہ تینوں اپنا قابل برداشت ہوئے تو موسیٰ مڑ کر دہاڑا اور وہ تینوں ہی منہ پر سڑی لہریں سجائے برتھ ڈے بوائے کو دیکھنے لگے۔ سب سے معصوم تاثر بیچارے حاشر کا تھا۔ حال تک موسیٰ کی اس بد تہذیبی پر ایک پل کو مڑ کر افسوس سے دیکھنے لگی۔ اللہ معاف کرے، مغفرت فرمائے اس کی جو آپ کے متھے لگے گی موسیٰ پاجی۔ ارما نے بنا موسیٰ کی قہر آلود آنکھوں سے ڈرے کہہ کر حاشر کو دبوچا اور باہر دوڑ لگائی، جبکہ حذیفہ بھی ارما کی اس جرأت پر 21 توپوں کی سلامی دیتا کھسیانہ سا ہنس کر موسیٰ صاحب کی خون آشام نگاہوں سے بے نیاز مزے سے لہراتا باہر نکل گیا۔ فضول ٹبر۔ موسیٰ کی سڑے منہ کے ساتھ برآمد ہوتی اس بڑبڑاہٹ پر حالے نے ڈریم کیچر نصب کرتے ہوئے سٹول سے اتر کر افسردہ اور مایوس نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ کیوں ہیں اتنے کڑوے؟ ہنسا رہی تھی وہ آپ کو، پر آپ نے تو قسم اٹھا رکھی ہے کہ نہ خود ہنسیں گے نہ کسی کو یہ شرف دیں گے۔ سینے پر ہاتھ لپیٹ کر برہمی سے وہ بنا موسیٰ کی دل کو دبوچ لیتی آنکھوں سے دبے جتا رہی تھی۔ موسیٰ نے ایک نظر بالکنی میں سے آتی ہوا سے مسلسل چمک کر لہراتے ڈریم کیچر کو دیکھا اور پھر سختی سے ہونٹ بھینچے حالے کو دیکھنے لگا جو اسے کسی جواب کی توقع پہلے ہی کم رکھتی تھی۔ میں چاہتا ہوں کڑواہٹ کم ہو جائے لیکن تم ہر بار بڑھا دیتی ہو۔ کہ تم نہیں جانتی کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ اپنے پاؤں کی مٹی چھوڑے وہ آہستہ سے قدم بڑھاتا حالے کی سمت بڑھا۔ وہ جو بول چکا تھا وہ حالے کے چہرے پر خود ساختہ گھبراہٹ لا چکا تھا۔ موسیٰ کی آنکھیں پہلے ہی وہ بمشکل سہتی تھی اور اب یوں پاس آنے پر وہ جھرجھری لیے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور آپ دور رہ کر بات کریں موسیٰ، بلکہ مجھے بات ہی نہیں کرنی۔ موسیٰ کا عین روبرو آ کر آنکھوں کے تیز زاویے سے حالے کا امتحان لینا بہت رسکی تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پیر پھولے محسوس کرتی، بوکھلا کر اس سے پہلے اس خوابناک زہر سے فرار کرتی، وہ راہ کی دیوار بن کر اس پر اچٹتی نگاہیں مرکوز کر چکا تھا۔ حالے کا دل بری طرح کانپ اٹھا۔ زہر ہو تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے حالے افندی، مگر میری نصیحت یاد رکھنا کہ اگر میکائیل سے مکمل دور نہ ہوئی تو یہ زہر میں اپنی اور تمہاری رگوں میں گھول کر رکھ دوں گا۔ بچی نہیں ہو تم، میری نظروں کا مفہوم بھی جانتی ہو۔ میں اس کے ساتھ تمہاری دوستی ووستی ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ موسیٰ کے دل دہلا دیتے تیور اور یہ بات حالے کا سانس سکھا چکی تھی۔ اسے موسیٰ سے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ گہری سیاہ آنکھیں جنونیت سے ازبر ہو کر حالے کو بہت سے خاموش پیغام دے چکی تھی۔ واٹ؟ آپ پاگل ہیں کیا؟ ہٹیں۔ حالے اپنے چہرے کے اس طرح بھی رنگ چھپاتی تیزی سے موسیٰ کے قریب تر آنے پر سینے پر دباؤ ڈالتی، چہرے پر حدت زدہ سانس سے دل کی بوکھلاہٹ کا محسوس کرتی تیز تیز قدموں سے باہر بھاگی اور وہ جبڑے اور مٹھیاں بھیچے خونخواری سے اس کے فرار پر بدمزہ ہوا۔ نگاہ سامنے لگے لہلہاتے ڈریم کیچر پر گئی۔ سختی زائل ہوئی۔ تم پر کسی کا سایہ تک برداشت نہیں کرے گا موسیٰ بہروز۔ تمہیں تم سے بھی جدا کرنا پڑا تو کر ڈالوں گا۔ تمہارے اس ڈریم کیچر نے پہلا خواب مجھے تمہارا دکھا دیا ہے۔ اب تمہارا سکون اور آزادی ختم حالے آفندی۔ انتقامی انداز سے آنکھوں میں دیوانگی سے زیادہ جنون بھرے وہ ایک انتہائی خوفناک منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رگوں کا تن جانا اسے رات کی طرح خوفناک سا پیش کر رہا تھا۔ وہ بہت محتاط انداز سے اس کے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ گھر میں سب اس کے منتظر تھے۔ موسیٰ کے اس دن کو وہ مس نہیں کر سکتی تھی، تبھی بس 1 گھنٹے کے لیے گھر جانے والی تھی۔ جازیہ کچھ دیر گھر گئی تھی کیونکہ سونم الگ پریشان حال تھی، مگر ابہام کی خطرے سے باہر سچویشن کچھ تسلی آمیز تھی۔ اسے 1-2 دن ہاسپٹل رکھا جانا تھا اور حوریہ اس وقت چاہ کر بھی ابہام پر سختی نہیں جتا سکتی تھی۔ میں نے تمہیں ٹوٹے ہوئے دل سے یہ صدا دی ہے حور کہ مجھے سنبھال لو، میں ہوش کھونے والا ہوں۔ تمہارے بنا میری زندگی وجود نہیں رکھتی۔ اگر پھر سے پہلے سے زیادہ شدت کا زخم دینے والی ہو تو جان لے لو میری۔ حور کے ہاتھ اس کی نبض دیکھتے تھم گئے تھے۔ وہ واقعی اس وقت قابل رحم تھا۔ اس کی چلتی نبض کی وجہ وہ تھی جو یہ چاہ کر بھی ماننے سے انکاری تھی۔ بمشکل ضبط کی اس نے ابہام کی یہ بات برداشت کی۔ نرس کو انجیکشن اور ڈرپ بدلنے کی تاکید کرتی ابہام کو یکسر نظر انداز کر چکی تھی۔ ڈاکٹر عائشہ اور اس روم کی نرسز کے علاوہ بہت سے لوگ اس کہانی سے واقف ہو چکے تھے۔
سب کا ووٹ ابہام کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر عائشہ تک نے باتوں باتوں میں یہاں آنے سے پہلے اسے نرمی کی تاکید کی کہ فی الحال یہ اس کے پیشے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں کون سی زبان میں سمجھاؤں بد دماغ انسان، کیسے پیدا کروں محبت اپنے دل میں؟ تمہاری یہ بچگانہ طور اس قابل ہیں کہ میں تمہارا سوچ بھی سکوں؟ بولو کیوں اپنے ساتھ ساتھ میرا میٹر بھی گھما رہے ہو؟ مسلسل ابہام کی بگڑتی حالت ایک تو اسے ٹینشن دے رہی تھی، اوپر سے اس کی نیم جان حالت میں ایسی باتیں ہور کا مزید امتحان تھی۔ ابہام نے شکن آلود پیشانی کے سنگ بنا زخم کی پرواہ کیے اٹھنا چاہا اور حوریہ اس کی ایسی حرکت پر اسے واقعی اوپر پہنچا دینا چاہتی تھی۔ ہراساں سی فکر میں ڈوبی وہ بمشکل اسے سہارا دیے بیڈ گراؤنڈ سے لگے تکیے تک پہنچا پائی کیونکہ نرس نے بھی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، جاسیہ کو کہو جا کر میرے کیبن میں کچھ دیر آرام کر لے۔ بنا ابہام کی سرخ بپھری سی شکل دیکھے وہ نرم سے تاثر کے ساتھ نرس کو ہدایت کر رہی تھی۔ وہ اسے آگ برساتی نگاہوں میں سموئے ہوئے وحشی لگ رہا تھا۔ مجھے بنا میری چاہ کے پا کر کیا حاصل کر لو گے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ ہاں تمہاری موت جاسی اور سونم آنٹی کی زندگی اجاڑ دے گی۔ ساری زندگی ان سے دور رہ کر ان کو تکلیف دیتے آئے ہو اور اب اپنی موت کا درد دینا چاہتے ہو۔ زندگی پرسکون نہ سہی، موت تو پرسکون چاہو۔ جانتے ہو اپنی زندگی خود لینے والے گناہ گار ہوتے ہیں۔ پلیز ابہام، میری پوزیشن تو پہلے ہی بہت عجیب کر چکے ہو، اب بس سمجھ جاؤ۔ تمام تر برہمی ایک طرف رکھے وہ اس بار خود افسردہ تھی، مگر ابہام کو وہ نرم سی بھی دل کی قاتلہ لگی، یعنی جو موت کی کوشش کے باوجود متاثر نہ ہوئی تھی، اسے یقیناً اس کے مر جانے پر بھی کوئی دکھ نہ تھا۔ یہ تکلیف ایسی تھی جس نے اس شیر جوان مرد کی آنکھوں سے لہو ٹپکا دیا تھا۔ خود حوریہ اس کی پہلے سے سہانے روح آنکھوں میں دردناکی پھیلاتی نمی دیکھ کر بے جان ہوئی۔ اپنے ہاتھ کو بے رحمی سے رگڑ کر نمی ہٹا کر وہ اس قدر دل خراش مسکرایا کہ حوریہ کو لگا دل پر زخم پہنچا ہو۔ کیوں دور رہا؟ کاش تم یہ بھی جان پاتی، شوق سے کوئی بربادی یا موت نہیں چنتا۔ تم مجھے مار تو چکی ہو، اب گناہ و ثواب کے چکر بھی نہیں رہے، لیکن اتنا یاد رکھنا حوریہ، تو میں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آگ لگا دوں گا اسے جس نے تمہیں چھونے کا سوچا بھی، آنکھیں نکال دوں گا جس نے تمہیں میری طرح دیکھنے کی جرت بھی کی۔ ابہام کی آواز میں کھارا پن تھا اور حوریہ اس کے فتنہ پرور خیالات پر ہراساں سی اپنا سر پیٹ لینا چاہتی تھی۔ مجھے تم سے اپنا سر کھپانے کی ضرورت ہی نہیں، یہاں سے نکل کر پاگل خانے تشریف لے جانا۔ مجھے گھر جانا ہے کچھ دیر، کچھ بھی کیا اپنے ساتھ تو یاد رکھنا ابہام، اگلی گولی تمہارے سر میں خود ٹھوکوں گی تاکہ کام ہی ختم ہو، اور خود کہیں کسی کھائی میں کود جاؤں گی۔ قاتلہ بننے پر مجبور مت کرو مجھے۔ سخت الفاظ میں اسے وارننگ دیتی ہلکان سی مڑ کر باہر نکل گئی اور ابہام اس کے لفظوں کی بے رحمی سے مزید بکھر سا گیا۔ وہ کیک کا منی سا پیس اپنی مخروطی انگلیوں میں دبائے جبرن مسکرا کر دانستہ موسیٰ کی سمت پلٹی اور اس کی گہری سیاہ اچڑتی نگاہوں سے بے نیاز ہنوز مسکرا کر عین روبرو رکی۔ وہ جانتا تھا وقت تھم جاتا ہے، وہ اس کے سامنے اس کے ہر برے رویے کے باوجود از سر نو نرمی اوڑھ کر آتی، اور جیسے ہی وہ پتھر پگھلنے کی سمت گامزن ہوتا تو کچھ ایسا ہوتا جو اسے جھلسا دیتا۔ ڈارک مسٹرڈ گرم شرٹ کے نیچے بلیک پینٹ پہنے وہ اس وقت مہکتا ہوا مغرور حسین تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح اڑتی بہار کی مانند کھیلی ہوئی۔ آپ کیا ہر وقت مجھے دشمنوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں؟ کیک کھائیں گے کیا میرے ہاتھ سے، یا اس میں بھی آپ کو شک ہے کہ کہیں زہر نہ ملا ہو؟ چپ رہنا حالے نے نہیں سیکھا تھا، اور خاص کر اس کے اصول میں سر فہرست تھا اگلے کی غلطی پر ٹوکنا اور اچھائی پر سراہنا۔ موسیٰ کی آنکھوں میں کیا لکھا تھا، اس کا تجسس تو خود حالے کو تھا۔ رات تاروں کو دیکھ کر وہ سوچتی کہ آخر ایسی اندھیاری رات اور کہاں دیکھی ہے۔ وہ موسیٰ کی آنکھیں تھی، حالے کا شاکی انداز موسیٰ کو زچ نہ کر سکا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا تم واقعی اتنی بری ہو یا مجھے ایکسٹرا لگتی ہو۔ کیک اس کی انگلیوں کے بیچ سے مزے سے منہ میں لیتا موسیٰ ایک پل کو حالے کا دل ساکت کر گیا۔ اس کے ہونٹوں کے کونے کا حالے کی انگلی کو ٹچ کر کے کیک سمجھے منہ میں لے جانا اور حالے کا بے ساختہ ہاتھ کھینچ لینا وہ منظر تھا جس نے دونوں کو سر تا پا باندھا تھا۔ حالے کی برداشت دم توڑ رہی تھی۔ وہ اس کے سڑے جواب پر منہ پھلائے جوابی حملہ حق جانتی خفیف سی بگڑی۔ آپ خود نہایت برے ہیں، مجھے بھی پرنس گلفام نہیں لگتے، سمجھے آپ؟ ہٹلر کہیں گے۔ ایک مشورہ ہے کہ ہاتھ میں ہنٹر پکڑ لیں، سوٹ کرے گا۔ حالے نے موسیٰ کے روکھے پن پر بگڑ کر مشورہ تک دے مارا اور جان بوجھ کر موسیٰ کو اگنور کرتی میکائل، اروب، ارما، حذیفہ اور حاشر کو دیکھنے لگی۔ باقی سب بھی اپنی مستیوں میں گم تھے۔ موسیٰ کی آنکھیں حالے کا پھیرا چہرہ دیکھ کر بھی اسی پر گڑی تھیں، اور جواب میں خاموشی پا کر حالے نے گردن موڑے دیکھا تو وہیں کچھ دیر پتھر ہوئی۔ وہ اسے یوں دیکھ کر بہت اریٹیٹ کرتا تھا۔
میرے ہاتھ میں صرف تمہارا ہاتھ سوٹ کرے گا، آزما لو۔ سخت پتھرائے لہجے میں حالے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ اس یقین سے بولا کہ حالے اس کی یہ بات سن کر ششدر رہ گئی۔ وہ اس سے ایسی بات بھی کر سکتا ہے، یہ حالے کے لیے دھچکا تھا۔ حالے نے بوکھلا کر نظر چرائے، چہرے پر آتے جاتے رنگ چھپائے، مگر موسیٰ کے انداز میں ذرا لچک نہ آئی۔ حالے کو وہاں رکنا محال لگا، مگر اس سے پہلے وہ قدم بڑھاتی موسیٰ کی آواز کے سحر نے اس کے قدم جکڑے۔ میکائیل سے دور رہا کرو حالے۔ اس سخت اور مضبوط لہجے میں آیا ہر بار کا حکم سن کر حالے اکتاہٹ منہ پر سجائے موسیٰ کی سمت مڑی، جو واقعی ایک ہٹلر تھا۔ وائی ہی از مائی بیسٹ فرینڈ۔ بار بار کہہ چکی ہوں آپ کو کہ میں اس سے دور نہیں رہوں گی۔ آپ میرے حاکم نہیں لگے کہ مجھے حکم دیتے رہتے ہیں۔ مہکی اور میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور آپ یہ فالتو کا رعب جمانا روک دیں، یہی بہتر ہے۔ حالے بھی ایک سی فضول حاکمیت پر بھننا سی گئی، اور وہ جس انداز سے موسیٰ کو جھاڑ گئی تھی، اس کے اور موسیٰ کے بیچ کی کشیدگی بنا جانے بھی کچھ فاصلے پر موجود میکائیل بھانپ چکا تھا۔ موسیٰ جانتا تھا اس لڑکی کی ٹیڑھی خصلت بنا حاکمیت کے سدھرنے والی تھی بھی نہیں۔ بڑے آرام دہ انداز میں وہ سانس لیتا حالے کو مزید تیش دلا چکا تھا۔ آئی ول کل ہم، اور تمہیں جلد بتاؤں گا کہ میں واقعی تمہارا حاکم ہوں۔ موسیٰ ایک ایک لفظ سلگ کر کہتا حالے پر بجلی گراتا پارٹی چھوڑے اندر کی سمت لپک گیا، اور وہ کھڑی ہونک بنی اس پاگل کی اس بات پر پتھرا گئی۔ اپنے پاس آتے میکائیل اور باقی سب کی وجہ سے اسے چہرے کی سفیدی زائل کرنی پڑی، مگر میکائیل اس کی اڑی رنگت جان چکا تھا اور پہلی فرصت میں اس سے پوچھنے کا بھی سوچ چکا تھا۔ برتھ ڈے بوائے کے موڈ کا سب کو ہی علم تھا، لہٰذا سب نے اس کے جانے کے بعد بھی پارٹی جاری رکھی۔ تمام اہل خانہ لاؤنج میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ خواتین نے کافی لوازمات بنا رکھے تھے، اور ہانیہ خود ہی ملازمین کے ساتھ مل کر سرو کروا رہی تھی۔ بچہ پارٹی جا چکی تھی اور موسیٰ صاحب بھی اپنے کمرے میں تھے۔ ارما اور اروپ فیصل صاحب کے ساتھ واپس چلی گئی تھی، جبکہ حالے مہکی کے ساتھ نکلی تھی۔ حذیفہ بھی سونے جا چکا تھا۔ حور کیک کٹنگ سیریمنی تک پہنچ تو آئی تھی، مگر تمام افراد اس کے چہرے پر لکھا انتشار واضح دیکھ سکتے تھے۔ حور والا معاملہ اس وقت زیر بحث تھا، تبھی جہاں نور اور اکبر پہ رشتے والی بات ڈال دی، وہیں عالی کا تجسس بھی راستے میں تھا۔ وہ شدت سے اس بات کو جاننے کا منتظر تھا جس کا ذکر شانزے نے سرسری کیا تھا۔ حمان، ایمل، عالی، شانزے، ریحان، ہانیہ، فاہد، حور اور جلال صاحب وہیں براجمان تھے۔ میرے خیال میں حور تمہیں ایک بار نرمی سے سوچ بچار کرنی چاہیے، کوئی اپنی زندگی شوق سے نہیں لیتا۔ گفتگو کا آغاز حمان نے ہی فکر اور سوچ کے زیر اثر کیا۔ جہاں باقی سب کے چہرے تشویش زدہ تھے، وہیں حور بھی سب کی خود پر جمی نظروں کو دیکھ کر سرد مہری سے نگاہ چرا گئی تھی۔ لیکن میرا دل نہیں مانتا ہمیں، حور نے جبڑے بھینچ کر اپنی ناپسندیدگی کو بے بسی میں لپیٹ کر عاجز سی درخواست کی۔ میرے خیال میں ہم سب بڑوں کو ابہام سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے۔ یوں اپنے آپ کو نقصان دے کر نہ صرف وہ اپنی فیملی کو تکلیف دے رہا ہے، بلکہ ہم سب کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے۔ حوریہ کی سمت فکر مندی سے دیکھتے اکبر بھی ایک موضوع مشورہ دے رہے تھے، مگر اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ کسی کو بھی ان معاملات کے سلجھاؤ کی کوئی کڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بالکل، مجھے تو سن کر حیرت ہوئی ہے کہ اتنا میچور انسان ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ اسے زندگی دے، ماں اور بہن کا ہی سوچ لیتا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے اس کی اس حرکت سے۔ اصل جھٹکا عالیان کے لیے تھا، اور وہ اس وقت حور کے ساتھ تھا۔ ہر کوئی ڈائریکٹ اس وقت حور کے ساتھ تھا، مگر کہیں نہ کہیں ابہام کے لیے بھی فکر اور پریشانی ہنوز موجود تھی۔ اس کا لہجہ بھی کھردرا ہو کر اس کی برہمی اور افسوس کی ترجمانی کر رہا تھا۔ ہانیہ، نور، ایمل اور شانزے تو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھیں۔ البتہ جلال صاحب کسی گہری سوچ میں لگ رہے تھے۔ لیکن ہمیں ابہام بھائی کے جذبات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہی اب ایک بار سوچ کر تو دیکھیں، ایک انسان زندگی اور موت کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ آپ کا پیشہ آپ کو مسیحائی سکھاتا ہے، تو پھر اب آخر آپ پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہیں؟ جہاں سب کی رائے مختلف تھی، وہیں اس وقت افسردگی سے حقائق بیان کرتا فاہد بھی کسی کو غلط نہ لگا تھا۔ لیکن حوریہ اس ابہام نامے سے عاجز تھی۔ ایک تو آج کا دن ایسا تھا، اوپر سے سب کا پریشر اس کا سر درد کر رہا تھا۔ میرے خیال میں حوریہ ایک بار تم ہم سب کے کہنے پر سوچ لو، میں کل خود جاؤں گا ہاسپٹل، ابہام سے ملوں گا۔ تم وقت لو، سوچو تحمل سے، تاکہ بعد میں ہم سب کو اپنے فیصلے پر پشیمانی نہ ہو۔ سب کے الگ الگ نوعیت کے تاثرات سننے کے بعد جلال صاحب نے گویا حتمی طور پر سنجیدگی سے اپنے پاس بیٹھی حور کو نرمی سے تاکید کی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے دلی سے سر ہلا چکی تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بابا جان، میں بھی متفق ہوں۔ ہانیہ نے نثار ہوتی نظریں بجھی سی حور پر ڈالے حمایت کی، اور سب کے چہروں پر کچھ دیر کو اطمینان تھا، مگر اسے دیر پا کہنا بالکل درست نہ تھا۔ یہ معاملہ کسی طرف حل کو نکلے تو ایک معاملہ ہمارا بھی ہے جس پر ہم جلد بات کرنا چاہتے ہیں۔
پیارے عزیز بہن بھائیوں، کچھ دیر سب کے تنے چہرے بحال ہوئے تو اگلی بات اکبر صاحب نے اپنے میٹھے لہجے میں کہہ کر سب کو ہی خوشگوار حیرت میں سمو دیا۔ ہر کوئی منتظر تھا۔ ضرور میکی کے جانے والا معاملہ ہوگا، جلال صاحب نے ہینڈسم دوست کی طرف دیکھ کر کہا۔ اکبر اور نور کے متبسم سے چہرے تو اب سب کو ہی بے چین کر چکے تھے۔ دراصل میں اور نور چاہتے ہیں کہ ہم میکی کا جانے سے پہلے نکاح کر دیں۔ لڑکی بھی ہم سب نے پسند کی ہے، مگر اب اللہ پاک کی جیسی رضا۔ لو بھائی، نہ کرتے بھی جناب نے مسحور کن سا انکشاف کر کے سب کے ہی بجھے چہرے مسکان سے بھر دیے، یہاں تک کہ حور بھی دن کی پہلی مسکان کے سنگ کچھ بہتر لگی۔ ہاں کیا بات ہے، لڑکی کون ہے؟ اکبر بھائی بس بتا دیں، ہم سے صبر والا کام نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ تجسس تو تھا ہی ایمل کو، اور باقی سب بھی ایمل کے مطالبے میں پوری حمایت دیتے نظر آئے۔ اکبر نے مسکرا کر نور کو دیکھا اور پھر ایمل اور حمان کو، جو کچھ سمجھ تو گئے تھے مگر پھر بھی متجسس تھے۔ دوسری طرف شانزے اور جلال کا ایک لمحے کو دل رکا، ان کو خدشہ تھا کہیں وہ حالے کا نہ کہہ دیں۔ اپنی عروب، ہم میکائل کے لیے عروب کو چاہتے ہیں۔ اکبر صاحب کے خوشگوار انکشاف پر جہاں حمان اور ایمل کی خوشی دیدنی تھی، وہیں شانزے نے جلال بابا کی سمت دیکھا جو اس خبر پر ساکت تھے۔ موسیٰ کے مطالبے کو ابھی تک اسی لیے وہ دبائے ہوئے تھے کیونکہ ان کے علاوہ باقی سب کو بھی یہی لگتا تھا کہ میکی اور حالے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور اب جب اکبر نے باقاعدہ یہ بات آفیشلی اناؤنس کر دی تھی تو جلال اور شانزے دونوں یہی سوچ رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جلد موسیٰ کا مطالبہ سامنے لے آیا جائے۔ پورے لاؤنج میں مسکراہٹ اور رشک کا تبادلہ ہوا تھا۔ عروب کے لیے میکی جیسا ہیرا تو ایمل اور حمان کو بے انتہا سکھ دے گیا تھا، اور حور اور ابہام کے معاملے کے بعد وہ یہ بات آفیشلی اناؤنس کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ تب تک یہ بات بڑوں میں ہی رہنے والی تھی۔ آپ یقین کریں، یہ سن کر میرا دل بے انتہا پرسکون ہوا ہے بھائی۔ ہماری عروب کے لیے میکائل جیسا انمول انسان ہو تو اور کیا چاہیے۔ آپ جب چاہیں ہماری بیٹی کو میکی کی امانت بنانے آ سکتے ہیں، بس ہم ایک بار عروب سے پوچھ لیں تاکہ رہی صحیح تسلی ہو جائے۔ حمان کا رشک اور انسیت بھرا انداز اور اس میں بھی عروب کی خوشی کا سوچنا وہ خوبصورت نکتہ تھا جس پر ہر کوئی سراہ اٹھا۔ ہر کوئی جی جان سے مسکرا رہا تھا۔ ممکن تھا جلد یا بدیر فیملی میں بہت سی خوبصورت تبدیلیوں کا وقت ہونے کو تھا، لیکن ان سب کے بیچ ابھی بہت سے امتحانات تھے جن سے ابھی گزرنا باقی تھا۔ ڈر لگ رہا ہے میکی، بہت زیادہ۔ وہ جان بوجھ کر میکائل کے ساتھ واپس لوٹی تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ہی چھوٹے سے اوپن کیفے میں وہ کچھ دیر رک گئے تھے۔ میکی نے حالے کی پریشان اور متذبذب کیفیت پرکھ لی تھی اور وہ محسوس کر سکتا تھا کہ حالے اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ وہ کیپوچینو آرڈر کر کے اس وقت رنگ برنگی رات کے سما باندھے ماحول میں افسردہ سے تھے۔ حالے کی تہس نہس صورت اور اس بات پر میکائل کا دل بھی انکہے خدشے سے دھڑکا۔ کیا ہوا ہے حالے؟ ٹیل می۔ یوں پریشان اور گھبرائی کیوں ہو؟ کیا کہا ہے موسیٰ نے؟ حالے کا سفید پڑتا چہرہ اور الجھن دیکھ کر وہ پریشانی سے استفسار کر رہا تھا، اور وہ میکی کی سمت دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ بتائے یا نہ بتائے۔ مجھے اور تمہیں ساتھ دیکھ کر وہ کیوں نہیں برداشت کرتے آخر؟ کیا ان کو نہیں پتا تم کیا ہو میرے لیے؟ میکی، وہ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو میں کیا کروں۔ میں تم سے الگ نہیں ہو سکتی۔ میری زندگی کے سارے رنگ وہ چھین لینا چاہتے ہیں۔ حالے کی بے قرار سی بات نے میکائل کے ہولوں پر دل جلی سی مسکان چسپاں کر ڈالی، اور حالے خود میکی کی ہر بار کی مسکراہٹ سے مزید افسردہ ہوئی۔ تو پھر وہی مشورہ جو میں ہر بار دیتا ہوں، عمل کر لو، اپنے سارے رنگ موسیٰ سے جوڑ لو۔ میں تو ہمیشہ ساتھ ہوں، تمہارے یک طرفہ رشتہ نبھانے میں ماہر ہوں۔ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو جب کوئی شکوہ میری زبان پر آئے۔ آنکھوں میں ہلکی سی یاسیت بھرے وہ ایک دردناک خیال پیش کرتا، خود بھی دکھی تھا، اور حالے نے اسے اس پر یوں دیکھا کہ وہ نظر میکی کے جگر سے پار تک زخم لگاتی چلی گئی۔ تم بھی مجھے ہرٹ کرو گے کیا اب؟ تم میرے دوست ہو اور میں محبت کے لیے دوستی کبھی ختم نہیں کروں گی۔ اگر ان کو حالے چاہیے ہوئی تو میری پسند اور میرے اپنوں سمیت قبول کرنی ہوگی۔ تم تو بے رحم مت بنا کرو میکی۔ تم میرے بیسٹو ہو اور دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے تمہیں نہیں چھین سکتی، محبت بھی نہیں۔ آنکھوں میں شکوہ بھرے تعصف کے سنگ وہ میکی سے خفا ہونے کے باوجود اسے اپنے دل کی انمول سچائی بتا رہی تھی۔ میکائل کی اب والی مسکراہٹ 100% سچی تھی۔ تبھی حالے بھی اداس سا مسکرائی۔ میں تو موسیٰ کے لیے کہتا ہوں، اس کے اطمینان کے لیے۔ اسے محبت سے زیادہ حاکمیت کا شوق ہے۔ یہ تم پر ہے کہ تم اسے بدل دو، اس کے نظریات، اس کے خدشات، سب بہتر ہو جائے گا۔ وقت کے ساتھ اسے یقین آ جائے گا کہ تم صرف اس کی ہو۔ میکائل کی تسلی دیتی بات حالے کو مزید بوجھل کر گئی تھی کیونکہ بچپن سے اب تک تو سدھار آیا نہ تھا، اب کیا خاک بدلاؤ آ پاتا، اور میکائل کی ہمت پر تو سلام تھا جسے اپنے سوا سب کا ہی احساس تھا۔ تھوڑا بے رحم وہ واقعی ہو کر حالے کو اس بے رحم سے چھین لیتا، مگر وہ جانتا تھا
اس کے لیے اس کی بہتری حالے میں نہیں بلکہ عروب میں ہے، اور موسیٰ کے لیے اس وقت اسے بھی دوا حالے معلوم ہوتی تھی۔ آئی ایم سوری میکی، کچھ دیر وہ ہلکان سی میکائل کو دیکھتی ہوئی آخرکار روحانسی سی بولی۔ میکی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی، چونک کر دیکھا۔ فار واٹ؟ سمجھ جاؤ۔ حالے رنجیدہ سی کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے نہ صرف خود خاموش ہوئی بلکہ میکائل سے بھی سارے لفظ سلب کر گئی۔ بابا اور ماما میرا اور عروب کا نکاح چاہتے ہیں جانے سے پہلے، میں نے اجازت دے دی ہے ان کو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میکائل نے سنجیدگی سے حالے کو بتایا، جو حالے کی سبز آنکھوں میں خوشی نمودار کر چکا تھا، مگر مسکراتی مسکراتی وہ ایک پل میکی کی گہری بھوری آنکھوں کے خالی پن پر سنجیدہ ہوئی۔ وہ بتا کر جان بوجھ کر گرد و نواح میں آنکھ چرا کر دیکھ رہا تھا، اور حالے کو لگا اس کے پاس چاہ کر بھی کوئی لفظ نہیں بچا۔ دعا کے دن ہے، میں بولتا ہوں۔ میری مناجات سن کے شب کی ضعیف پیشانی جھک گئی ہے، سوال کے پیرہن میں لپٹی پکار بھی نہ افق گئی ہے۔ ہمارے ہاتھوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، دعا اثر سے بس اتنی دوری پہ رک گئی ہے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے وہ خوابناک سی کیفیت میں تھا۔ جاسیہ کب سے لالا کا ہاتھ اپنے نازک ہاتھ میں لیے بھرائی آنکھوں سے بھیا کا کرب محسوس کر رہی تھی۔ اسے دواؤں کے زیر اثر رکھا گیا تھا، اس کا زخم اس کے مکمل ہوش میں ہونے سے کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ جس دیوانے کو زخم کرید کر ناسور بنانے کی عادت تھی، اس کے لیے یہ نیم جان بے ہوشی بہتر تھی۔ میرے پیارے لالا، کیا روگ لگا لیا ہے آپ نے؟ کاش آپ کی یہ بے بس بہن آپ کی زخم کی تپش میں کمی کر پاتی، کاش میں آپ کے لیے حور آپی لے آتی۔ آپ بھی تو بے بس ہیں، مان گئی ہوں، کوئی خوشی سے جان تھوڑی لیتا ہے۔ قربان جاؤں آپ پر لالا، اللہ آپ کو سکون دے۔ وہ بھی تو تکلیف میں تھی، سرخ ہوتی آنکھوں کے سنگ ابہام کا ڈرپ لگا ہاتھ چومتے ہوئے بولی، اور اختتام تک لہجے میں دکھ اور نمی کا سمندر گھل گیا۔ وہ بمشکل سانس لے رہا تھا، بخار بھی تھا مگر اب حدت کم تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ پل پل جل رہا ہے۔ فادی برتھ ڈے کے بعد حوریہ کو ہاسپٹل چھوڑنے آیا تو ایک نظر جاسیہ کو دیکھنے ساتھ ہی اندر آیا۔ حوریہ فی الحال ابہام کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، تب بھی باقی مریضوں کے پاس جانا مناسب سمجھا، جبکہ فاہد باہر کہیں بھی جاسیہ کو نہ پا کر سیدھا ICU روم میں چلا آیا۔ دروازے سے ہی نگاہ بے جان سی جاسیہ پر پڑتے ہی زخمی ہوئی۔ بنا آہٹ کیے وہ اندر آیا اور وہ اتنی درد میں جاگزی تھی کہ فاہد کی آمد سے متوجہ نہ ہوئی۔ شانے پر کسی ہمدرد دیرینہ کی مانند محسوس ہوتے لمس پر وہ بھرائی آنکھوں سے مڑی تو سامنے فاہد کو دیکھ کر مزید دکھی ہو کر اٹھی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتا اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا۔ وہ بھی ہونک بنی کبھی اپنا ہاتھ دیکھتی تو کبھی اس مہربان کو، جو اسے ہر اس لمحے میسر آ جاتا جب اسے کسی کی ضرورت ہوتی۔ وہ اسے کوریڈور سے لے جاتا، ہاسپٹل سے باہر نکلا اور ٹھنڈی ہوا نے دونوں کے وجود کو حصار میں لیا۔ فاہد کا ہونا جاسی کا دلاسا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو خالی آنکھوں سے ایک دوسرے کی سمت دیکھ رہے تھے۔ سردی کی لہر نے جاسیہ کے وجود کو آنچ دی، جس سے وہ دانستہ سینے پر بازو باندھے فاہد کو دیکھنے لگی، جو اپنی کالی جیکٹ اتار کر جاسیہ کے شانوں پر رکھتا ایک سحر میں قید کر گیا۔ سب سمجھا رہے ہیں آپی کو، مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گی۔ جاسیہ تم اپنا دھیان رکھو، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مخمور لہجے میں بے انتہا فکر کی چاشنی کھولے وہ عین جاسی کی آنکھوں میں دیکھتا اسے سمجھا رہا تھا۔ جاسیہ نے جبرن مبہم سی ناگزیر مسکان دے کر سر اس بات میں ہلایا۔ آپ میرے لیے اپنا آرام مت کھوئیں فادی، میری فکر مت کریں۔ لالا ٹھیک ہو گئے تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ فاہد کی سمت سے حد درجہ فکر پر تھوڑی پشیمان سی نگاہ جھکا گئی، اور فاہد تو بتا بھی نہیں پاتا تھا کہ وہ کیوں اس لڑکی کی جانب کھینچتا ہے۔ وہ کہیں بھی ہو، اس کا دل اسے غائبانہ خبر پہنچا دیتا کہ جاسیہ اداس ہے۔ دوستو، میں تمہارا فکر کرنی کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بہت انسیت تھی اس لہجے اور انداز میں جس کے سنگ وہ اسے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر لگے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیے خود بھی بیٹھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ فاہد کے پاس بیٹھنے سے جاسیہ کو یہ سرد رات بھی حدت زدہ لگی، جیسے یہ نہ ہوتا تو وہ اس سرد رات کا کوئی فسانہ بن جاتی۔ وہ سراپا منتظر جاسیہ کی کھوئی آنکھوں کی سمت دیکھ رہا تھا، وہ خاموش سا مدہوش کر رہا تھا، جو نیلی آنکھوں کے سمندر میں تھے۔ عادتیں چھڑوانی مشکل ہو جاتی ہیں، پھر کل کو آپ کی زندگی میں توجہ کا مرکز جب میسر ہوگا تو میں تو فادی کو ڈھونڈتی رہ جاؤں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دانستہ آنکھ چرائے کہتی ہوئی بہت پیاری لگی۔ ہلکا سا تبسم دباتا فاہد بڑے غور سے جاسیہ کے چہرے کی اداسی جانچ رہا تھا۔ اپنا ہاتھ بنا جھجک جاسیہ کے سامنے پھیلائے وہ مسحور کن انداز سے جاسی کی خوشگوار کھوئی سی حیرت پر لطف اندوز ہوا۔
ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں فادی۔ جاسیہ کی خوشی یکلخت کسی کرب کے بیچ دبی فہد کا چہرہ اسے اداس نہ ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ وہ جاسیہ کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے ہنوز ہاتھ پھیلائے منتظر تھا۔ میں اتنا برا دوست تو نہیں کہ ہاتھ چھوٹے گا اور چپ چاپ چھوٹنے دوں گا؟ جٹ سے اس پیاری سی اداس پری کو لاجواب کیے فاہد نے اپنی مسکراہٹ گہری کیے اترا کر کہا۔ وہ اس کی گرے آنکھوں کی سچائی، بھوری ہلکی بیئرڈ کے بیچ چمکتے گلابی مائل ہونٹوں کی پراسرار مسکراہٹ پر فدا ہوئی۔ اپنے آپ پر قابو پائے وہ اپنا گداز ہاتھ فاہد کی چوڑی ہتھیلی پر جھجکتے ہوئے رکھ کر چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی، جہاں آج انکہے افسانے درج تھے۔ میں یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ان نیلی آنکھوں کو کبھی رونے نہیں دوں گا۔ فاہد نے کچھ جھکتے ہوئے جاسی کے کان میں سرگوشی کے انداز سے جملے کہے جو اس کی سماعت سے دل تک سرایت کر گئے۔ اس بھیگی رات میں یہ سرگوشی باز گشت کی مانند جاسیہ کے وجود کے گنبد میں گھومنے لگی، اور پھر حسب منشا سی پرسکون خاموشی نے سارے اظہار کر دیے۔ محبت اور انس کو لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ جاسیہ نے رشک سے اپنا ہاتھ دیکھا جو ابھی بھی فہد کے ہاتھ میں مقید تھا، اسے بے حد پیار آیا، اور پھر نظر اٹھا کر فاہد کو دیکھنے لگی جس پر آنے والا پیار لامتناہی تھا۔ اروب کی خوشی جانتی ہوں میں ایمان، حالے نے بتا دیا ہے مجھے کہ وہ میکی کو پسند کرتی ہے۔ حالے چاہتی ہے اروب کو یہ سرپرائز دیا جائے ایک ہی بار۔ اپنے نازک ہونٹوں سے گلوز کلیئر کرتے ہوئے وہ بتا رہی تھی۔ اور ہماری پری، وہ کیا چاہتی ہے؟ میکائل بہت پیارا ہے، لیکن تم نے پوچھا اس سے کہ اسے بھی تو پیارا نہیں؟ وہی خدشہ جو سب کو تھا حمان کے ذہن میں بھی اجاگر ہوا۔ تبھی ایمل رخ موڑ کر فکر سے پر چہرہ لیے حمان کے روبرو ہوئی۔ ایمل کے چہرے پر پریشانی تھی۔ نہیں، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے حمان؟ یہ تو بہت مشکل اور کٹھن ہو جائے گا نا۔ اپنی بیٹیوں کی ایک پسند سوچ کر ہی ایمل ہلکان اور خوف زدہ لگی۔ حمان نے نرمی سے اپنے ہونٹوں کی چھاؤ اس فکر سے چور ایمل کی پیشانی پر کیے خود بھی سنجیدگی اوڑھی۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں جان، ہمیں حالے سے بات کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم کہیں کوئی ناانصافی کر بیٹھیں۔ سب جانتے ہیں کہ میکی اور حالے بیسٹ فرینڈ ہیں، اس لیے مجھے خدشہ سا لاحق ہے۔ ہمیں کل ہی اس سے بات کرنی ہوگی، وہ ہم سے کچھ نہیں چھپا سکتی، اتنا ہم دونوں جانتے ہیں۔ حمان کی نرم سی تاکید اور فکر بالکل برحق تھی، مگر اس کا یہ فائدہ ہونے والا تھا کہ حالے کے دل کے چاند کا بھی راز کھل جاتا۔ بھلے اروب اور حالے دونوں میں نہ کبھی ایمل نے فرق کیا تھا نہ حمان نے، مگر یہ ایک معاملہ ہی ایسا تھا کہ کچھ دیر وہ دونوں الجھ سے گئے تھے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کل ہی بات کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا حمان تو کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے جب ہمیں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کی خوشی کا انتخاب کرنا پڑے۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں۔ ایمل کا دل انہونی کے خوف نے کپ کپا دیا تھا، اور سچ بات تو یہ تھی کہ خود حمان کچھ پریشان اور فکر مند لگ رہا تھا۔ انشاءاللہ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا، پریشان مت ہو، یہ الجھن کل ہی سلجھانی ہوگی۔ دونوں ہاتھوں سے ایمل کا چہرہ تھامے وہ اسے بھلے فکر سے جتنا بھی آزاد کرتا، مگر آج کی رات ان دونوں کے لیے بے چینی لیے ہوئے تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے حمان، انشاءاللہ ایسا وقت کبھی نہ آئے۔ ڈر تو لہجے تک سرایت کر چکا تھا۔ موسیٰ کے لیے اب دن بدن مجھے ہراساں کر رہے ہیں، میں سب سمجھتی ہوں۔ محبت نہیں کہوں گی جو آپ کو لاحق ہے، محبت ایسی نہیں ہے موسیٰ۔ بابا کہتے ہیں محبت امان اور سکون ہے۔ محبت تو برائی سے نکال کر سنوار دیتی ہے، آپ کو جو لاحق ہے وہ جنون ہے، حالے کا دم گھوٹ دیتا جنون۔ مجھے ڈر ہے آپ مجھے خود سے دور کر دیں گے، میں ایسی محبت کو شرف ہرگز نہیں سمجھوں گی جو میکائل کو مجھ سے الگ کر دے۔ میں ہمدرد کھو دینے والی محبت نہیں چاہتی، آپ کو سمجھنا ہوگا ورنہ آپ حالے کو کھو دیں گے۔ کمرے میں ملگجی سبز روشنی تھی، اروب سو رہی تھی، خاموشی اور تنہائی عروج پر تھی۔ آج تو چاند بھی نہ تھا جو حالے کی افسردگی کم کر پاتا، آج کا دن اس کے امتحان کا دن تھا۔ موسیٰ کے بڑھتے بے باک اقدام اسے اس سے گریز کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ موسیٰ سے محبت کرتی آئی ہے، پھر بھی وہ خوش نہ تھی۔ جو انداز اور ظالم تیور وہ موسیٰ کے دیکھ رہی تھی، وہ اس کی پرسکون زندگی کو ہلا کر رکھ چکے تھے۔ وہ اپنے دل پر صرف ایک نام لکھ کر دل بند کر چکی تھی، کھولتی بھی نہ تھی کہ کوئی اس لکھے نام کو پڑھ نہ لے۔ مگر آج وہ بہت اداس تھی، سبز کٹوروں میں یاسیت تھی۔ وہ یہ تک سوچ چکی تھی کہ اپنے یہ سارے احساسات جلد ایمل اور حمان سے شیئر کرے۔ وہ مدد چاہتی تھی، کسی مددگار کی طالب تھی۔ میکائل کے لیے میں نہیں جانتی تم جیسے دوست کو کتنی تکلیف دینی پڑے گی۔ دعا کرتی ہوں کبھی وہ ناہنجار دن نہ آئے جب حالے تمہاری تکلیف کا سبب بنے۔ تمہیں موسیٰ کے وحشی پن کا شکار نہیں دیکھ سکتی، تم میرے دوست ہو میکی۔ وہ ساری خوشیاں اور لمحے جو ہم نے مل بانٹے ہیں میرا سرمایہ ہے۔ تم میرے ہمدرد ہو اور موسیٰ مجھے تم سے الگ کرنے کی کوشش
نہیں چھوڑ رہے۔ کاش وہ سمجھ پائیں کہ حالے کے لیے ان کا مقام جس درجے پر ہے وہاں تو خود حالے بھی خود کو رکھنے سے گریز کرتی ہے۔ کاش یہ الجھن سلجھ سکے۔ ہنوز بجھے پن کی شکنیں حالے کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ موسیٰ کی آنکھیں ابھی بھی اس کے ذہن میں اسے آزار پہنچاتی بیدار تھیں۔ نہیں لکھنا خود کے لیے کچھ، بس اداس ہوں آج۔ افسردگی سے چہرہ جھکا کر اپنے لیے بنا کچھ لکھے ہی وہ ڈائری بند کرتی بے دلی سے آنکھیں موند گئی۔ نیند نے موسیٰ کی طرح بے رحمی نہ کی اور جلد ہی وہ اس پر مہربان ہو کر اسے اپنی آغوش میں لے کر آسودہ کر چکی تھی۔ کمرے میں 3 نفوس ہونے کے باوجود سخت خاموشی تھی۔ علی کب سے شانزے اور بابا دونوں کی یہ چپ دیکھ کر اکتایا ہوا اب منہ بسور چکا تھا۔ یار آپ دونوں اب مجھے پریشان کر رہے ہیں، آخر ایسی کیا بات ہے بابا؟ شاید تم بتاؤ۔ عالیہ سے مزید صبر ممکن نہ تھا، تبھی وہ دونوں کی سلی ہوئی زبانوں پر بگڑ کر خفیف سا غصے سے بولا۔ دراصل علی بات یہ ہے کہ موسیٰ نے بابا سے ایک مطالبہ کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب تک اس کا مطالبہ نہیں مانا جائے گا وہ نہ سدھرے گا نہ یونی میں قدم رکھے گا۔ شانزے نے دانستہ محتاط ہو کر علی کو دیکھتے ہوئے ادھوری سی بات کہہ کر علی کو مزید الجھا دیا، جو ناسمجھی سے دونوں کو باری باری دیکھتا سنجیدہ ترین ہو چکا تھا۔ ایسا کیا مطالبہ کیا ہے اس نواب نے، اب بتاؤ؟ علی نے تھوڑی خفگی سے استفسار کیا، جس پر اب جلال صاحب کچھ کہنے کو سرگرم ہوتے گلا صاف کیے دونوں کی توجہ اپنی سمت مبذول کر چکے تھے۔ اس کا کہنا ہے اسے حالے چاہیے۔ میں نے یہ بات دبا لی تھی کیونکہ مجھے اور شانزے کو لگتا تھا حالے اور میکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن آج جب میکی اور عروب کی بات سامنے آئی ہے تو اب مجھے لگتا ہے موسیٰ کے سدھرنے کا وقت بھی آ پہنچا ہے۔ جلال صاحب کی بات پر علی کچھ دیر خاموش رہا۔ ان دو کے اڑے رنگ اسے بتا گئے تھے کہ بات صرف یہ نہیں ہے، وہ حالے میں انٹرسٹڈ ہے اور حالے۔ علی کی جانچتی نظروں کے سنگ استفسار پر جلال صاحب اور شانزے دونوں نے انجان تاثر دیا۔ اس کا علم نہیں مگر موسیٰ اسے ضد کی طرح ہم سے لگا کر بیٹھا ہے، وہ جان بوجھ کر میڈیسن پھینک دیتا ہے۔ علی وجہ یہی کہ اسے حالے دیں ورنہ وہ اپنے ساتھ ایسے ہی بے رحمیاں کرتا رہے گا۔ شانزے کا اترا چہرہ اور ڈر کر بتائی اس بات پر اب علی کا ماتھا بھی تن چکا تھا۔ دماغ بہت ہی ہوا میں رہتا ہے اس کا، زمین پر لاتا ہوں کل ہی اسے، اور آپ دونوں سن لیں گے۔ جب تک وہ حالے کے قابل نہیں ہوگا میں خود اسے حالے تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ پہلے جا کر اپنی تعلیم مکمل کرے پھر آ کر ہم سے ضد لگائے۔ جس طرح کا اس کا رویہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ حالے اسے دیکھے گی بھی۔ میں اس معاملے کو خود دیکھوں گا۔ علی کے لہجے کی برہمی اور موسیٰ کی خودسری پر غائبانہ غصہ اس وقت جلال اور شانزے دونوں کو پریشان کر چکا تھا، مگر علی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا۔ ٹھیک ہے لیکن موسیٰ پر بیجا سختی مت کرنا علی، جوان اولاد ہے، اگر باغی ہو گئی تو سنبھلے گی نہیں۔ خیر ریسٹ کرو تم دونوں، میں چلتا ہوں۔ لہجے میں تاکید سے رنگ ملائے وہ علی کو نرمی برتنے کا کہتے اجازت لیے کمرے سے نکل گئے اور شانزے اداس سی اٹھ کر صوفے پر بیٹھی علی تک جا پہنچی، جو اب انگلیوں کی پوروں سے اپنی کنپٹی مسلتا کسی فکر میں غرق تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی طبیعت کو مہرہ بنا کر ہم سے ہر ضد منواتا آیا ہے شانزے۔ پہلے بات چیزوں کی تھی تبھی اس کی ہر ضد پوری کی گئی، مگر اب بات ایک جیتی جاگتی پری کی ہے۔ حالے بالکل مجھے اپنی جان جیسی عزیز ہے اور میں تو اس کے لیے موسیٰ کا سوچ کر باپ ہوتے پریشان ہوں، تو سوچو ایمل اور ہم ہی کیسے مطمئن ہوں گے۔ اس نئی الجھن نے علی کا ذہن ہلا کر رکھ دیا تھا، تبھی وہ اپنی افسردگی چھپا نہ سکا۔ تعصف کے سنگ اپنی پریشان صورت شانے کی سمت موڑے، وہ اس وقت حالے کے لیے فکر مند تھا۔ شانزے نے تسلی آمیز انداز میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے سہلایا۔ میں جانتی ہوں علی آپ سے زیادہ میں پریشان ہوں، مگر وہ حالے کے لیے ہماری سوچ سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور اٹل ہے۔ انکہے سے خوف تو مجھے بھی لاحق ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے حالے ہی وہ وسیلہ ہو جو موسیٰ کی کڑوی طبیعت میں مٹھاس بھر دے۔ شانزے کی ہر الجھن الگ مگر اس کا متذبذب چہرہ اس خود سوچی نئی امید پر روشن ہوا، جس پر خود علی بھی کچھ لمحے لاجواب ہو گیا۔ فی الحال تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کل ایک میٹنگ کرتا ہوں اس سے تاکہ مجھے اندازہ ہو وہ کس حد تک مخلص ہے۔ باقی انشاءاللہ خیر ہوگی۔ مجھے ہمیشہ حالے کی فکر موسیٰ سے زیادہ رہے گی۔ اللہ کوئی بہتر راہ ضرور نکالے گا۔ ابھی علی کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہا تھا اور کل اس کی اور موسیٰ کی ملاقات ہی ڈیسائیڈ کرنے والی تھی کہ معاملات کہاں تک پیچیدہ ہے اور کہاں تک کشیدگی کا امکان ہو سکتا ہے۔ تسلی کے بعد موہوم سے ہی مگر دونوں کے چہروں پر طمانینت تھی اور شانزے کا ہاتھ چومے مسکرا کر وہ اسے اپنے حصار میں بھرے پھر سے کسی سوچ میں غرق ہو چکا تھا۔ کیسی کنڈیشن ہے اب؟ بی پی نارمل ہوا؟ فجر کے بعد وہ ابہام کو دیکھنے آئی تھی اور اپنی غیر موجودگی میں اس نے نرس اور ساتھی ڈاکٹر کو بارہا ابہام کو دیکھتے رہنے کا کہا تھا۔ نہیں ڈاکٹر ہور، بی پی بہت ہائی ہے، ہارٹ ریٹ بھی اب نارمل ہے، اس طرح تو یہ مزید ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔
फीवर भी रात को बहुत हाई हो गया था। नर्स की बात सुनकर हुरिया की पेशानी पर उभरती शिकनें दिल खराश थीं। वो अबहाम की सिमत दर्द से अटे अंदाज से देख रही थी। किसी का इंतहाई जब्त आजमा रही थी वो, जिसका अंदाजा उसे अबहाम की बिगड़ती तबीयत से हो चुका था। ठीक है, इसे नींद का इंजेक्शन अब मत देना, मुझे बात करनी है इससे। हुरिया ने आजर्दगी के संग अबहाम के बाजू पर बना अपना नाम देखकर जब्त के संग नर्स को कहा, मगर इससे पहले कि वो वहां से जाती, अबहाम की सिसकी हुरिया कहने की कोशिश पर हुरिया के कदम थम गए। नर्स को जाने का कहती वो अपना रुख मोड़े वापस अबहाम की सिमत गई। उसे सख्ती से देखने लगी, जो गनूदगी, दर्द और गम के बावजूद अपनी मतवरम आंखें खोलकर देखता हुआ हूर का इम्तिहान ले रहा था। मुझे जाना है यहाँ से, मैं तुम्हारी मसीहाई नहीं सह पा रहा। तुम मुझे मौत देती अच्छी लगती हो, जिंदगी बढ़ाने का वसीला बनती कबूल नहीं। मैं अपना दर्द करता नागजीर वजूद तुम्हारी राह से तुम्हारे आखिरी इनकार के बाद हटा दूंगा हूर। एक बार मेरी आंखों में देखकर कह दो कि तुम्हें मेरे होने ना होने से फर्क नहीं। कहो। अबहाम की तपश देती गुलाबी गोशों से मुज़य्यन आंखें और ये सवाल हुरिया का जहन माफ कर गया। वो खुद को बर्फ के किले में मबहूस महसूस कर रही थी। वो यही सोच रही थी कि इस शख्स को वाकई मौत के मुंह में झोंकने जैसा सफाक अमल वो कर पाएगी। मुझे मजीद मत हलकान करो अबहाम, मेरे पास कोई जवाब नहीं, जो थे मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। वो दानिस्ता मजालिम ढाती अपने मौकिफ पर हनूस डटी थी। अबहाम का दिल आंसुओं से भीग रहा था। हवाएं बेमुरव्वत है, मौसम बेमहर है, सांसें गैर मुस्तहकम और दिल वीरां। चाल थकान ज़दा और मुझे लाहक अलम हैरत ज़दा है हूर। सैयारे बेसबात, तारे बेरोनक, तह दर तह फसीलें बेशुमार। तन्हाइयां अनगिनत, मगर दिल के आस्ताने में झांके कौन। दिल के दर्द जाने कौन, रूह में चुभे कांटे निकाले कौन। फीके पड़ गए हैं रंग सारे, मांद पड़ गई हैं कहकशाएं सारी। ढूंढ के कौन लाए रंग सारे, कहकशाएं सारी। कौन है जो ढूंढ के लाए, किसमें इतनी इस्तेदाद है कि उन गुमनाम राहों में तलाश करे मोहब्बत जो गुमशुदा हो गई है। हूर, मुझे इतना बेआबरू मत करो कि लोग मुझे इबरत समझने लगे। क्या नहीं था उस शख्स के लहजे में, नमी, दुख, तकलीफ, कोहराम और सबसे बढ़कर इल्तजा। हूर ने तलखी भरी आंखें अबहाम के चेहरे पर गाड़े कितने ही लम्हे उसकी तकलीफ की गहराई जांची। क्या तुम नहीं जानते मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती? क्यों कर रहे हो खुद को बेआबरू? मैं अगर मान भी जाऊं तो दिल को कैसे मनाऊं जिसे मोहब्बत जैसे किसी जज्बे की आंच तक नहीं पहुंचती। तुम मेरे जब्त को मत आजमाओ प्लीज, मैं तुम्हारी इन इल्तिजाओं से जहनी दबाव में हूं। लहजा हद दर्जा नरम रखे वो तासुफ के संग अबहाम के सीने पर दहकते जख्म पर निगाह जमाए खारेपन से बोली, जो अबहाम को मजीद दर्दनाक कर गया। उसके सवाल का ये जवाब तो ना था। तुमसे उम्मीद करम है मुझे, सितम मत ढाओ। नहीं जी सकता तो इल्तिजाओं पर ना उतरता, या फिर मुझे एक आखिरी धुतकार दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा, अपनी कब्र ढूंढ लूंगा किसी और नगर। याद से भरे नरम लहजे में नमी मिलाए वो अपने हाथ की पहुंच तक आते हुरिया के हाथ को हथेली से दबाए उसकी आंखों में देख रहा था, और वो अपना हाथ छुड़वाए बौखलाकर कुछ दूर हटी। महबूब का ऐसा गुरेज आशी के नातवा की जान ले गया था। जख्मी सा मुस्कुराकर वो अपनी आंखें मूंद गया। नूरे हयात, आज के दिन तुम्हारे हाथ को पहली बार छुआ है। इसी दिन से मेरी जिंदगी का बाकायदा आगाज हुआ है। तुम चाहो तो यही कहानी खत्म कर दूंगा, अपनी भी और अपने इस आगाज की भी। हुरिया ने रुख मोड़कर गमगीन होकर अबहाम की बंद आंखें देखे, अपने दांत पीसे। दिल चाहा उसका सर तोड़ दे। कोई अनकहा सा जब्र था जो हुरिया से अब इस शख्स को आखिरी बार धुतकारने का हौसला भी नहीं दे रहा था। वो बेबस थी। सोचने का वक्त दो। हुरिया की दबी सी आवाज आने पर अबहाम ने अपनी मन वजनी आंखें खोलकर सितमगर को देखा। आज नमी वहां भी थी। इनकार करोगी तो नहीं दूंगा। हुरिया उसकी इस लर्जा खैज मनमानी और फिर से उसका नाजुक हाथ अपने निढाल हाथ में लिए कुछ तहस नहस लगी। सांस का रब्त बेरब्त सा हुआ। यकलख्त इकरार करना होता तो वक्त लेती ही क्यों। वो अपना हाथ उसके हाथ से बिना अलग किए जिस अफसुर्दगी से उसे लाजवाब कर गई वो कमाल थी। वो गुस्सा जो वो अबहाम की तबीयत के बाइस दबा रही थी उसकी सुर्ख शोला आंखों में साफ तौर से सिमटा हुआ था। अबहाम की खुलती बंद होती आंखों की धुंधलाहट में उसे हुरिया दिखाई दे रही थी, जो उसके अंदर अब उससे कहीं दर्जे ज्यादा थी। वो फिर से दवा के असर में डूब गया और उसका हाथ खुद ही हुरिया के हाथ से जुदा हुआ। उस पागल पर एक बेरहम सी निगाह डालती हुरिया तेज तेज सांस लेती हुई उस कमरे से बाहर निकल गई। कुछ भी हो जाए मूसा की अकड़ निकालनी ही पड़ेगी। मैं उसे नहीं छोड़ सकता बासित। स्नोकर क्लब में हर तरफ नौजवान लड़कों की गहमा गहमी थी।
کئی لوفر اور فارغ لڑکے صبح کے 10 بجے بھی اچھی تعداد میں موجود تھے۔ رزاق کے کڑے تیوروں کو دیکھ کر باسط نے نشانہ لگاتے ہی آنکھ اٹھا کر جبڑے بھینچے راجو کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں بدلہ چمک رہا تھا۔ فاہد بھائی نے اسپیشل لتر کی دھمکی دی ہے، میری مان تو دفع کر اس کو، اور ہمیں کیا پڑی ہے خواہ مخواہ اپنی شامت لائیں۔ ہاں اب اگر وہ آیا راستے میں پھر اس کی درگت ہم پر فرض ہے۔ لہجے میں لاپرواہی سموئے باسط نے اسے مدھم کرتے نیا مشورہ سامنے رکھا، مگر راجو کے کھوئے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی نہ کوئی پنگا سوچ کے بیٹھا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے میں جانتا ہوں اس کی کمزوری کیا ہے، بے عزتی کا بدلہ تو لوں گا، آج نہ سہی کل سہی۔ رزاق نے تھوڑی سہلائی آنکھوں میں تپش لاتے ہوئے منصوبہ بناتے کہا۔ باسط تو اس کی بات ہوا میں ٹالے دوبارہ گیم شروع کر چکا تھا، مگر راجو کی فسادی فطرت اسے کچھ برا کرنے پر ضرور اکسا رہی تھی۔ بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر لیٹا موسیٰ آہٹ پر متوجہ ہوا تو سامنے دروازے کے پاس علی کو کھڑا دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ موسیٰ کے چہرے پر پھیلی خاموشی گہرائی سے جانچتا ہوا علی بیچ کا فاصلہ طے کرتا عین موسیٰ کے برابر بیٹھا۔ علی نے ایک نگاہ کمرے میں دوڑائی، کتنا خوش رنگ تھا وہ، اور ایک یہ بدرنگ انسان تھا جس کے کمرے میں سیاہ و سفید کے سوا کوئی رنگ نہ تھا۔ موسیٰ بے نیازی سے پتھر بنا سر جھکائے ہوئے کچھ نہ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ علی نے حسب منشا سے اس خاموشی کو ختم کرتے ہی اپنا رخ کچھ موڑ کر اپنی توجہ موسیٰ کے سپاٹ چہرے پر ڈالی۔ کیا ارادہ ہے تمہارا موسیٰ؟ میں نے تمہارے لیے بہت بڑے خواب دیکھ رکھے ہیں یار، پڑھائی مکمل کر کے بزنس آئیکن بننا ہے تمہیں۔ مجھے بتاؤ کہاں پڑھنا چاہتے ہو، کس یونی میں ایڈمیشن کا ارادہ ہے تمہارا؟ علی بہت گداز لہجے میں موسیٰ کی خالی آنکھوں کی سمت دیکھ کر نرمی سے استفسار کیے بولا۔ موسیٰ نے چہرہ اٹھا کر سختی اوڑھی۔ میں نے دادو اور مما سے اپنی زندگی کو سیدھا کرنے کی کنڈیشن رکھی ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ اگر میری کنڈیشن مان لی جائے گی تو ہی میں کچھ سوچوں گا، ادروائز نہیں۔ ہر دھرم سے لہجے میں موسیٰ سر جھٹک کر اپنا موقف بیان کرتا علی کی پیشانی پر لکیریں لا چکا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ وہ شرط ابھی نہیں مانی جا سکتی؟ علی نے دانستہ الٹ سوال پوچھا۔ موسیٰ کے جبڑے اپنے آپ بھینچ گئے۔ تو میں اپنے ساتھ آپ کی سوچ سے کہیں درجے برا پیش آتا رہوں گا۔ موسیٰ گردن موڑ کر اکڑے لہجے میں حتمی وضاحت دے چکا تھا۔ علی نے لمبی سی سانس خارج کی اور موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اس کی سمت دیکھا، جو اب تیر سی سیاہ آنکھیں بابا کے چہرے پر گاڑے ہوئے علی کو بالکل ایک چھوٹا سا ضدی بچہ لگا۔ حالے سے محبت کرتے ہو؟ علی نے نرمی سے موسیٰ کی باغی آنکھوں میں جھانک کر جو پوچھا، یہ موسیٰ بھی امید نہیں کر رہا تھا۔ دل بری طرح دھڑکا تھا، زبان ہر لفظ کا گلا کاٹ بیٹھی۔ عجیب سا ہار جانے کا خدشہ موسیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے بیٹھا۔ علی بڑی توجہ سے موسیٰ کے چہرے کے متذبذب رنگ دیکھ رہا تھا۔ I don't know، بس وہ میری ہے۔ موسیٰ نے ہارنا سیکھا ہی کب تھا، نظریں چرا کر بمشکل جواب دے پایا۔ وہ کوئی چیز نہیں ہے موسیٰ کہ تم اسے اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہو۔ وہ تو نازک سی پری ہے، بھلے وہ ایمل اور حمان دونوں کا عکس ہے، مگر کسی کے لہجے کی سختی اور کسی کی حکمرانی نہیں سہ سکتی۔ محبت تو بہت نرماہٹ سے مزین جذبہ ہے موسیٰ، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے تم کسی بے رحم سفر کی سمت چل پڑے ہو۔ عالیہ نے موسیٰ کی سمت دیکھ کر ہنوز نرمی برقرار رکھتے ہوئے جو حقائق بیان کیے اس پر موسیٰ تذبذب کا شکار ہوتا اپنا ہاتھ چھڑوائے اٹھ کر 2 قدم دور جا کھڑا ہوا۔ چہرے کی سلوٹیں بہت زیادہ بے قراری کا ثبوت تھیں۔ مجھے حالے اپنی زندگی میں چاہیے اور کچھ نہیں جانتا میں، اور جب تک وہ مجھے نہیں ملتی میں کسی کو سکون کا سانس لینے نہیں دوں گا۔ موسیٰ رخ پھیرے دھمکاتے انداز سے گویا ہوا، جس پر علی بھی اٹھ کر اس تک پہنچتے عقل اتنے بڑے ہو کر بھی گھٹنوں میں محسوس کرتے بیٹے تک پہنچا۔ اسے لینے دو گے؟ علی کے استفسار پر موسیٰ ہونٹ بھینچے بنا مڑے ہی بے قراری سے مڑنا چاہتا تھا، مگر ناکام رہا۔ ٹھیک ہے، میں اور شان سے کل جاتے ہیں ایمل اور حمان کی طرف تمہارا مطالبہ پیش کرنے، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ عالیہ کی اس بات پر موسیٰ سبک روئی سے مڑا اور علی اس کے چہرے پر بے یقینی صاف دیکھتا آہستگی سے اسے شانوں سے جکڑے مسکرایا۔ کون سا وعدہ؟ موسیٰ کا استفسار معصوم تھا۔ ابھی صرف نکاح ہوگا اور تم اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کرو گے، اور رخصتی 5 یا 6 سال بعد طے پائی جائے گی، اور یہ وعدہ اگر تم نے توڑنے کی کوشش کی تو مجھے ظالم اور جابر باپ بنا دیکھو گے۔ عالیہ عین اس کی بے یقین الجھی صورت پر نظریں جمائے سختی سے جتاتے ہوئے اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آئی پرامس، موسیٰ کا پھیکا سا جواب تھا، خوش آئین، مگر علی اس کے سڑے لہجے پر منہ بسوڑتا زبردست انداز سے اس کے کندھے پر تھپک رسید کر چکا تھا۔ بے سری اولاد، بندہ مسکرا لیتا ہے، قسم سے نام ڈبو دیا ہے تو نے میری خوش مزاجی کا۔ اب یہ بوتھا سیدھا کر، آیا بڑا دیوداس۔
आलिया की सख्त झिंझलाई तपी। इस बात पर मूसा ने लाडला सा मुंह बनाए बस सड़ापन कम किया। हंसी तो नाम को ना थी, फिर भी आली उसे पकड़कर दबोच चुका था। जितना भी वो उसे तंग करता, पहली औलाद होने के नाते खुद आली की जान उस लोहे के टेले में थी। आली के जाते ही मूसा ने चेहरे पर फैली सख्ती ज़ाहिर किए सामने लगे ड्रीम कैचर को देखा। कोई कैसे जान पाएगा मुझे क्या चाहिए, क्योंकि ये तो खुद मैं भी नहीं जानता। मुझे चेहरे ने किसी गहरी दिल पर आवर वारदात की निशानदही की थी। मोहब्बत की तो खैर, ये जो मोहब्बत की आड़ में एक दूसरी शय थी, वो यकीनन मूसा बहरोज को इतनी जल्दी खुशी और सुकून से हमकिनार नहीं होने दे सकती थी।